Salam media Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third last episode of the novel Karbun Tibaram by Samreen Shah. So let's start it. ब्रूटस ने अपने बॉस को कॉल की और बच्चे को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने वही अपना मास्क ही पहना हुआ था जब भी वो हमर से मिलने जाता था। आज ज़ारून को विला में रहे पूरे 2.5 महीने हो गए थे। वो हमर की ट्रेनिंग से बहुत जल्द ठीक हो गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये बच्चा, जिसे ठीक होने की उम्मीद नहीं थी, वही बच्चा 2 महीने के अंदर अंदर जल्द ही नॉर्मल हो गया। ना सिर्फ नॉर्मल हुआ बल्कि डिसिप्लिन में आ गया और मैच्योर भी हो गया। ये सब कारनामा हमर का ही था। उसका मानना था कि ड्रग्स लेते हुए भी ये ज़रा नॉर्मल था, तो उसका जल्द ठीक होना बनता था। जब जब कोई बच्चा ठीक होता था तो ब्रूटस उस बच्चे को लेकर बॉस के पास जाता था और बॉस फैसला करता था कि अब उस बच्चे का क्या करना है। आज ज़ारून का फैसला होने जा रहा था। सामने ब्लैक BMW खड़ी हुई थी। उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर ज़ारून को उसने बिठाया। ज़ारून ने कोई सवाल नहीं किया। उसके जाने से पहले ही हमर उसे सारी बातें बता चुका था कि उसके साथ क्या होगा। वो अंदर बैठा तो उसने एक लंबे चौड़े आदमी को देखा जिसने खुद एक मास्क पहना हुआ था, मगर ये स्माइली फेस वाला मास्क था। स्माइली फेस वाला मास्क था। हेलो, तुम ज़ारून हो ना? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, मगर न जाने क्यों ज़ारून को दोस्ताना और नर्म लगी। उसने सर अस्बात में हिलाया। हमारी खिदमत कैसी लगी? वो उसके कंधे पे हाथ रखे खुश दिली से बोला। जी अच्छी थी, बस थोड़ी सी सख्त थी। कुछ सख्ती बेहतरी के लिए होती है। तुम मुतमईन तो हो ना? जी आपका बहुत शुक्रिया सर। अरे मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। शुक्रिया तुम्हें हमर का करना चाहिए। वो ना होता तो तुम आज इस मुकाम पे ना होते। उसने उसका कंधा थपथपाया। मम्मी पापा को मिस कर रहे हो? वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। जी बहुत ज़्यादा। क्या मैं उनके पास अब जा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि अब उनको इतना इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। जाहिर है वादा जो किया था। इसका मतलब मैं ये मजदूरी नहीं करूँगा, मैं सच में वापस जाऊँगा। वो तो चहक ही पड़ा। जिस तरह उसे डराया गया था, उसे तो लग रहा था कि उसे वापस माँ बाप के पास अब नहीं भेजेंगे। बॉस हंसा। हाँ, अगर तुम उन्हें तंग नहीं करोगे, बुरे ग्रुप्स में नहीं जाओगे और पढ़ाई पे तवज्जो दोगे। जी मैं ज़रूर करूँगा। आप जो जो बोलेंगे सब। एक बात पूछूं आपसे? गाड़ी पता नहीं कहाँ उन्हें लेकर जा रही थी। उसे मालूम नहीं था क्योंकि उसका सारा ध्यान बॉस पर था। हाँ पूछो। मैं हमर सर से मिलना चाहता था, मगर एक सर ने बताया वो अभी मौजूद नहीं है। उसको एक काम याद आ गया था। फिक्र मत करो, वो तुमसे मिलने आएगा। ओह वाकई? वैसे मैं उनको बहुत मिस करूँगा। तुम्हें हमर अच्छा लगा? जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं वो। गाड़ी रुक चुकी थी, मतलब वो मतलूबा जगह पहुंच गए थे। ये पैकेट लो, इसे घर जाकर खोलना। बॉस ने साइड से एक खाकी पैकेट निकाल कर उसे दिया। ये क्या है? उससे पैकेट लेते हुए वो मास्क मैन से पूछने लगा, तुम्हारा इनाम। और अगर तुम्हें कोई भी बच्चा ड्रग करते हुए नजर आए तो हमें पैकेट के अंदर मौजूद नंबर पे कॉल कर देना और किसी को भी इस बारे में ना बताना। अब जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाल बिगाड़ते हुए वो अब रुख मोड़ चुका था। ज़ारून ने उन्हें देखा, फिर दरवाज़ा खोल कर चल पड़ा। उसने देखा उसके माँ बाप खड़े हुए उसको देखकर फौरन उसकी तरफ लपके थे। खिड़की को बटन से नीचे करते हुए वो इस नज़ारे को देखने लगा। उसने अपना मास्क उतार दिया था। गहरा सांस लेते हुए वो अपने साथ बैठी सूफी को देखने लगा, जो मुस्कुराकर उसे देखे जा रही थी। उसका मुस्कुराना उसको तकलीफ दे रहा था। उसने अपनी नज़रें फेर लीं। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो अंदर से सिसक पड़ा। मैं अभी भी गुंडा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों की जानें ली हैं। मैं मुल्क का रखवाला भी बनने के काबिल नहीं हूँ। फिर उसे कहीं से सूफी की आवाज़ सुनाई दी। मुल्क के रखवाले नहीं हो तो क्या हुआ? मुल्क के लिए कुछ तो कर रहे हो। गुंडे हो तो क्या हुआ? औरत की इज्जत करते हो। इंसाफ दिलाने के लिए गलत तरीका अपनाते हो तो क्या हुआ? इंसाफ तो दिलाते हो।
صحیح اور غلط میں فرق کو بھولتے ہو تو کسی کی بہتری کے لیے بھولتے ہو۔ کئی لوگوں کی جانیں لی ہیں تو بہت سے لوگوں کی زندگی بھی بچائی ہے، اور جان بھی کس کی لی؟ جو برے، گناہ گار، عورتوں کی عزت چھیننے والے تھے، جو بچوں کو منشیات فراہم کرتے تھے۔ تم نے غلط کام کیے ہیں داؤد، مگر تم نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ تم نے ماؤں سے ان کے بچے نہیں چھینے، تم نے عورتوں سے ان کی قیمتی چیز نہیں چھینی، تم نے منشیات نہیں فراہم کی، تم تو بس غیر قانونی فائٹر رہے بس۔ تو پھر خود کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ داؤد، تم برے نہیں ہو، تم ایک گرے انسان ہو جو کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تم نے تو بہت سے غلط کاموں سے توبہ بھی کر لی۔ تم نے تو رمشا کی خاطر شراب بھی چھوڑ دی، تم نے حنان اور رمشا کی خاطر فائٹنگ چھوڑ دی، تم نے تو بہت سے غلط کام چھوڑ دیے۔ اب تو تم اچھے کام کر رہے ہو، تم نے تو سینٹر بھی کھول لیا۔ میں بہت خوش ہوں سکندر، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ ایسے اپنی ماما کا نام روشن کرنا۔ سکندر نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے حنان نے بروٹس کا ماسک اتارا۔ سکندر پلیز۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں حنان، اگر اچھا ہوتا تو آج صوفی زندہ ہوتی، اگر اچھا ہوتا تو آج میں سکندر بہانا ہوتا، میرے نام کی دہشت نہ ہوتی، میں صرف ایک نارمل شیر داؤد ہوتا۔ وہ سسک رہا تھا اور حنان نے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں موند لیں۔ بڑا کٹھن سفر تھا، مگر اس کٹھن سفر کی منزل بہت خوبصورت تھی۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ رات کے 1 بجے سکندر کمرے میں آیا تھا۔ رمشا جو اس کے انتظار میں بے چین، کبھی چکر کاٹتی، کبھی اٹھتی بیٹھتی، اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تم اس وقت جاگی کیوں ہو؟ سکندر نے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے مجھے بتائیں آپ تھے کہاں؟ دوپہر سے گئے ہوئے تھے اور اب آ رہے ہیں، کدھر تھے آپ؟ فاروق کا کچھ پتہ چلا؟ سکندر نے اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پہ پھینکی۔ ٹائی تو پہلے ہی گاڑی میں اتار چکا تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے وہ بیڈ پہ بیٹھا۔ رمشا کو وہ کافی کھویا ہوا اور تھکا ہوا لگا۔ وہ سمجھ گئی یہ وقت نہیں تھا اسے چھیڑنے کا۔ پھر ایک دم چونکی۔ کچھ سوچ کر وہ سکندر کے سامنے جھکی، اس کے بالکل قریب آئی، اتنی کہ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر وہ سمجھ گیا، میں اپنے وعدے کو نبھا رہا ہوں رے، میں نے شراب نہیں پی۔ آپ نے نماز پڑھی؟ رمشا پیچھے ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ سکندر نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ اس نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو وہ سمجھ گئی۔ چلیں اٹھیں، جا کر فریش ہو کر آئیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تب تک میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ اس نے سکندر کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ رے، میں چلا جاؤں گا، اس نے بیزاری سے رمشا کو کہا۔ رمشا نے اسے گھورا۔ میں آپ کے کوئی بہانے نہیں سنوں گی، داؤد اٹھے۔ رمشا کے زور دینے پہ وہ بلا گھیر اٹھ گیا اور ڈریسنگ روم سے گزر کر باتھ روم چلا گیا۔ رمشا گہرا سانس لیتے ہوئے اب اس کا جیکٹ اٹھانے لگی۔ اس کی جیب سے اس کا والیٹ اور فون نکال کر ٹیبل پہ رکھنے لگی کہ وہ ایک دم سے اپنی ہاتھ پہ چبھن ہوئی سی کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھا اس کی انگلی ہلکی سی کٹ گئی تھی۔ اس نے بڑا دھیان سے وہ چیز نکالی تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اسپائرل چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اس نے کس چیز کے لیے رکھی تھی؟ دیکھنے میں بڑی خطرناک لگ رہی تھی۔ وہ ہوش میں تب آئی جب سکندر نے اسے آواز دی۔ وہ تیزی سے چھری واپس رکھتے ہوئے کوٹ رکھتے اس کی طرف بڑھی۔ پاپا سے مل آئے آپ؟ وہ سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے جب حداد کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ حداد نے اسے گھورا تھا۔ بخت نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں گھمائیں۔ مجال ہے یہ آدمی ذرا سا مسکرا دے۔ ہاں، تم لوگوں نے تو بتانا بھی گوارا نہیں کرنا تھا، ظاہر ہے غیر جو ہو چکا ہوں، اس نے حنان اور اینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حنان نے دورینا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے بولی، آپ اور پھپھو نے آج بالکل ایک جیسی باتیں کی ہیں، خود ہی رابطہ نہیں رکھتے اور خود ہی شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بیچارے پاپا نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آپ ہی ویسے انکل دیکھنے میں کافی ینگ لگتے ہیں،
وہ تو ڈاکٹر سے بھی زیادہ اسمارٹ اور کم عمر کے لگ رہے تھے۔ بختاور کی شرارت سے کہنے پر حداد کا کانٹے والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اینا نے حداد کے تاثرات دیکھے تو تیزی سے بولی، بھائی کچھ لوگوں کو بہت شوق ہے کہ میرے چاچو کو کلین شیو اور چھوٹے بالوں میں دیکھیں، کیوں چاچو؟ حداد نے حنان کو دیکھا، پھر ایک دم کھانا کھاتے ہوئے بولا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آپی، کچھ لوگوں نے فقیری کی لائن چوز کر لی ہے، اگر ایسا کر لیا تو پھر ان کا بزنس خراب ہو جائے گا۔ بخت، حنان نے اس سے تنبیہی نظروں سے دیکھا، میں نے غلط تو نہیں کہا نی ماما؟ بری بات ہے، وہ بہت بڑے ہیں تم سے۔ حداد بھائی سوری اس کی طرف سے۔ بختاور کچھ کہنے لگی جب سامنے ٹیبل پہ موجود حداد کا فون بج اٹھا۔ بختاور نے دیکھا شرینہ کا لنک لکھا ہوا تھا۔ ایک دم سے پتہ نہیں کیوں اسے بہت تکلیف ہوئی، یہ تو باقاعدہ ڈاکٹر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ حداد نے فون اٹھایا اور ایکسکیوز کرتا اٹھ پڑا۔ ابھی جو تھوڑا سا لائٹ ماحول میں وہ سب کھانا کھا رہے تھے، ایک دم اسے لگا جیسے رونق ہی غائب ہو گئی تھی۔ حداد بے شک جولی سا شخص نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیا تھا، اس کی موجودگی میں بختاور کو مزہ آتا تھا۔ اسے تنگ کرنا، اسے چھیڑنا، اس کے چوڑے ماتھے پہ وہ بل دیکھنا اسے کتنا خوش کرتا تھا۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو بختاور کا بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس زندگی میں پہلی دفعہ اسے شرینہ بہت بری لگی تھی۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میری بات بری لگ گئی؟ حنان کی آواز پہ وہ ایک دم چونکی۔ حنان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں بات کہی، سکندر آج تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، کل پیپر ہے نا تمہارا؟ بختاور نے سر اسوات میں ہلایا۔ کل گھر جاؤ گی سکندر اور رمشا کے ساتھ ڈے اسپینڈ کرنے؟ بختاور مسکرائی۔ ماما اور آپی کے پاس؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ ماما کیا میں اب وہاں نہیں رہ سکتی؟ ارے نہ بابا نہ، گھر کی رونق کو میں وہاں ہرگز نہیں بھیجنے والی۔ تمہارے ہی دم سے وقت گھر گھر لگنے لگا ہے، ورنہ یہ اور ان کے ڈیوٹی سے میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈے اسپینڈ کر کے آؤ اور پھر سیدھا واپس آنا، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ حنان دورانا کے تیزی سے کہنے پر مسکرایا۔ کھانا کھاؤ پھر اس کو کال کر لینا، تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ یہ کس طرح کا یاد ہوا بھلا؟ ماما نے تو ویسے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے جب سے بیوی آئی ہے۔ وہ دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اب مشی بری لگنے لگی ہے وقت کو؟ توبہ، آپی کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ آپی آئی ہیں تو ماما ذرا ٹریک پہ آئے ہیں، میں ذرا بات ہی کر رہا ہوں اپنے ماما سے۔ ارے کھانا تو کھا لو۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ وقت نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ پڑی۔ بعد میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے حداد کی انسلٹ کی؟ بابا ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ وہ اپنے بھائی سے ملنے آئے تھے، پریشان تھے، اور آپ نے ان پر طنز کے تیر برسانے لگے۔ شرینہ تیزی سے کہتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگی جو بیڈ ٹی لیتے ہوئے اس کے غصے سے لال چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہری؟ اور یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے بات کرنے کا؟ گستاخی معاف بابا، مگر آپ نے واقعی بہت غلط کیا ہے۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ اس طرح کی فیملی ہے میری۔ وہ اب ایک دم چونک پڑے۔ سیدھا ہوتے ہوئے انہوں نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ اب ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ تم اس لڑکے سے ملتی رہی ہو کیا؟ شرینہ کی ایک دم بولتی بند ہو گئی۔ بیبی پنک نائٹ ڈریس میں وہ شدید ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ وہ انہیں ایک لمحے کے لیے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں۔ کیوں؟ وہ اونچی آواز میں بولے۔ بابا ایسی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں ان کی ایک کیس میں ہیلپ کر رہی تھی۔ وہ خود ایک کیس ہے، تم اس کی کیا مدد کر رہی تھی شرینہ؟ بابا وہ پاگل نہیں ہے۔ ایک انسان نے اپنا حلیہ ہی ملنگ بابے جیسا رکھا ہو، وہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم کسی کے حلیے سے اس کی دماغی حالت نہیں جج کر سکتے بابا۔ ٹھیک ہے مان لیا، مگر وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ تم نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ اس نے اپنے ملازم کو ایک دفعہ غصے میں آ کر زخمی کر دیا تھا، اور ایک دفعہ تو دورانا کے بڑے بھائی کی بیوی کو ڈرا دیا تھا جب وہ بھولے بھٹکے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ حال اس نے کچھ اپنے دوسرے بھائی کے بچوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ایک کو تو سیڑھیوں سے گرا دیا تھا، تبھی تو وہ پاکستان بھول کر بھی نہیں آئی، اور اگر پاگل نہ ہوتا تو اس کی منگیتر اسے نہ چھوڑتی۔ پاگل ہی تو ہے۔
تبھی تو اتنے سالوں سے اوپری پورشن کے کمرے میں بند رہا۔ شرینا کی تو بولتی بند ہو گئی، وہ کیا کہتی، مگر آخری بات پہ تو وہ جیسے تڑپ ہی گئی۔ بابا، اس نے حداد کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ وہ پاگل ہے، بلکہ حداد کی نہ صرف ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی بلکہ ان کا سارا کریئر تباہ ہو گیا تھا، تو اس نے ان کی محرومی کو ٹھکرایا تھا، ان کے پاگل پن کو نہیں۔ تم اس کی اتنی فیور ایسے کر رہی ہو جیسے تم اس سے محبت کرتی ہو۔ ان کا لہجہ اب کچھ سخت ہو گیا تھا، کیونکہ میں اس سے بولا نہیں گیا۔ باپ کے سامنے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی جس طرح اس نے یہ بات ماں کے سامنے کی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے، لاکھ۔ ان کا کڑوا اور طنزیہ مزاج صحیح، مگر بیٹی کے لیے وہ ایک شفیق باپ ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے شرینا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی خاموشی سے بیٹھی۔ تمہاری ماں نے مجھے سب بتا دیا تھا وہاں جانے سے پہلے ہی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کے تاثرات ابھی بھی سنجیدہ تھے۔ مجھے تو جھٹکا لگا، میری بیٹی، اتنی سمجھدار بیٹی کو پسند آیا بھی تو کون؟ حداد عظیم۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگنا ہی تھا۔ ایسی کیا بات اچھی لگی اس کی میری بیٹی کو کہ ہر رشتے کو ٹھکرانے پہ مجبور ہو گئی؟ بابا، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اس کے ابو نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں واقعی جاننا چاہتا تھا، اور جاننے کے لیے مجھے اس سے بہترین دن کوئی نہیں ملا۔ میں بے شک کھڑوس مزاج کا بندہ ہوں شہری، مگر میں اتنے بلنٹ ہو کر کسی پر اس طرح طنز کے تیر نہیں برساتا۔ مجھے یہ اسی لیے کرنا پڑا، آخر میں جاننا چاہتا تھا کہ جو ساری دنیا اسے پاگل کہہ رہی ہے، کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ مگر مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ نہ صرف وہ نارمل ہے بلکہ وہ اچھے دل کا تحمل مزاج بندہ ہے۔ نہ صرف اس نے میری بدتمیزی سنی بلکہ اس پر خاموش بھی رہا۔ اس ٹائم مجھے واقعی برا لگا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے آیا ہے، پریشان ہے، اور میں اس کے جلے پہ نمک چھڑک رہا تھا۔ پورا ٹائم میں اسے ٹیسٹ کر رہا تھا اور وہ واقعی میری نظروں میں پاس ہو گیا۔ بس وہ ذرا بال کٹوا لے تو مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہے۔ شرینا نے جھٹکے سے باپ کو دیکھا۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا بابا واقعی حداد کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے دور رہنے کا کہیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بابا، وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ میں چاہتا ہوں تم پہلے اس سے مل لو اور پھر اس سے بات کرو، اور وہاں میری سچویشن سمجھا دینا۔ کیا کروں، آخر باپ ہوں، ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اگر وہ ہاں کہتا ہے تو فٹافٹ بسم اللہ کریں گے، اگر جھجک پڑا تو اسے میرے پاس بھیج دینا، میں تب تک جمال سے بھی بات کر لوں گا۔ شرینا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ جس بات کو اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا وہ سچ ہونے جا رہا تھا۔ حداد اس کا ہونے جا رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ پاپا، یو آر دی بیسٹ۔ میں نے کہا میرا بچہ آرام سے پیپر دے دے، پھر اسے لینے آؤں گا۔ تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے پیپر کیسے ہو رہے ہیں میری لاڈلی کے؟ سکندر نے پیار سے پوچھا۔ بختاور اپنی چیز سیٹ کرتے ہوئے کانوں میں ہیڈ فون لگائے بولی، آپ تو ہوا کے جھونکے ہی بن کے رہ گئے ہیں ماما، خود بھی برائے نام مجھ سے ملے اور آپی سے بھی ملنے نہیں دیا۔ سکندر مسکرایا۔ جانتی ہو رے نے مجھے پاگل بنا کے رکھ دیا ہے، ارد گرد دنیا کا ہوش نہیں رہتا۔ سب ٹھیک ہے نا، کسی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ کوئی بہت دنوں سے میرے دل کو تنگ کر رہا ہے ماما، بختاور نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، اللہ کا شکر بہت سکون میں رہی، آپ نے بہت اچھا کیا مجھے یہاں بھیج کر۔ او نو، یعنی کہ میری بختاور بیوی کہہ رہی ہیں کہ حنان ماما زیادہ اچھے ہیں۔ اب تو میں ابھی آ رہا ہوں تمہیں لینے، سکندر نے تیز لہجے میں کہا۔ بخت اپنے ماما کو پرانے روپ میں دیکھ کر مسکرا پڑی۔ گاڈ ماما آپ کی اپنی جگہ اور ہانی ماما کی اپنی، آپ پہلے ہی اتنے مسئلوں میں پھنسے رہتے ہیں، کم سے کم میرے حوالے سے تو آپ پرسکون رہیں۔ اچھا ماما، ویسے باکو سے کیا لائے میرے لیے؟ باکو؟ اوہ، بختاور نے فون میں ماما کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماما اگر میرے لیے کچھ نہ لائی تو بہت بری طرح ناراض ہو جاؤں گی۔ خبردار ناراض ہوئی تو مجھ سے، تم بولو تمہیں کیا چاہیے،
مگر یہ سب چیزیں تمہیں ایگزامز کے بعد ہی ملیں گی۔ بس پھر لمبی لسٹ تیار رکھیں، کیونکہ آپ کو نہ تنگ کرنے کا بھی مجھے گفٹ ملنا چاہیے۔ اوکے میرا بچہ۔ اور کچھ؟ ماما کا یہ انداز اسے رلانے پہ مجبور کر جاتا تھا۔ ماما اس سے آخر اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ بخت رو تو نہیں رہی؟ وہ ایک ماں کی طرح پتہ نہیں کیسے دل کا حال جان لیتا تھا۔ وہ واقعی بخت کی ماں ہی تھا۔ بختاور نے اپنے آنسو پوچھے۔ بخت میں ابھی آ رہا ہوں بچے، رو کیوں رہی ہو؟ ماما آپ کی یاد بہت آ رہی ہے۔ اسے اپنی ماں صوفی کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ بیٹا میں بس ابھی آیا، تم اپنا سامان پیک کر لو، میں ہی سینٹر چھوڑوں گا۔ سکندر کی آواز میں بے چینی اور بے قراری تھی۔ اس کی بچی پریشان تھی، وہ کیسے نہ پریشان ہوتا۔ نہیں ماما، ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کل ملاقات کریں گے نا۔ آپ ہی بھی ابھی پریشان ہو جائیں گی۔ ویسے بھی آپ کے گھر سے سینٹر بہت دور ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکن بخت، سکندر کچھ کہنے لگا کہ بخت نے اس کی بات کاٹی۔ ریلیکس رہے ماما اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ ہی کو ڈھیر سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا اور کانوں سے ہیڈ فون اتارا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا حداد صوفے پہ بیٹھا ٹی وی آن کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے بخت کو دیکھا تو سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، سوئی کیوں نہیں؟ کل پیپر دینے نہیں جانا؟ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بخت سے کہا، جو اس کی طرف آتے ہوئے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، ابھی تو 9 بج رہے ہیں اور ویسے بھی ایگزام کے دن مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ بولتے ہوئے ٹی وی کو دیکھنے لگی جہاں رینڈم سپورٹس چینل لگا ہوا تھا۔ حداد نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو چونکا۔ تم رو رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز بڑی سنجیدہ تھی۔ بختاور نے اسے دیکھا، پھر ہنسی، مگر اس کی ہنسی بڑی مصنوعی تھی۔ اچھا جوک ہے، مگر بختاور کبھی روتی نہیں ہے۔ مانا کہ بختاور ایک چڑیل ہے، مگر بختاور کا بھی دل ہے، تو مجھے اب بتاؤ کہ رو کیوں رہی تھی؟ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب اس کی طرف پورا کا پورا رخ موڑ چکا تھا۔ کیونکہ بختاور کا پالا ایک جن سے پڑ گیا ہے، اسی لیے بختاور رو رہی تھی۔ حداد سمجھتے ہوئے مسکرایا۔ اور کون تھا وہ جن؟ وہ شرارت سے بولا۔ وہ جانتا تھا وہ بات بدل رہی تھی، وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ چلو وہ اس کی ہیلپ نہیں تو کم سے کم موڈ تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس جن کا کیا کریں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھی۔ حداد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دیکھتا رہا، کچھ نہیں کہا۔ بختاور اپنی نظریں اس سے چرا چکی تھی۔ حداد نے اسی وقت لب کھولے، اس کی جان لے لوں گا۔ اب بختاور نے ایک دم اسے دیکھا۔ اب کی بار اپنی نظریں حداد پھیر چکا تھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بے اختیاری بھی کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ بختاور کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اس کی بات پہ رد عمل دکھائے۔ ان دونوں کی خاموشی نے ایک آکورڈ سچویشن کریٹ کر دی تھی۔ تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا بخت یہاں سے چلی جائے۔ وہ سگریٹ پیکٹ سے نکال کر لبوں پہ رکھتے بولا۔ بختاور اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے حداد کے انداز کو دیکھ کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں تمہیں ڈراپ کروں گا، خبردار اپنے اس کزن کو کال کی تو۔ وہ بختاور کے اٹھنے پر اسے دیکھے بغیر بولا۔ پتہ نہیں جیسے اپنی نظروں سے اسے خوف آ رہا تھا، جیسے اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ میرا کزن کھا نہیں جائے گا، خواہ ان بیچارے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اب وہ نارمل انداز میں اسے بولی۔ حداد نے البتہ اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ بختاور نے ناک چڑھاتے ہوئے چل پڑی، لیکن جانے سے پہلے یہ بات کہہ گئی جس سے حداد ضرور چونک اٹھا۔ آج کل فیمیل ڈاکٹرز کا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بچ کے رہیے گا ڈاکٹر۔ ہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فیمیل ڈاکٹر بیماری؟ یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فاروق کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک دم سے پتہ نہیں اسے کس نے اٹھا لیا ہے۔ مجھے تو پہلے ایک دن لگا کہ تو ہوگا، مگر تو خود اس خبر پہ شوق تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے کس نے اسے اٹھایا ہوگا؟ وہ دونوں اس وقت سکندر کے آفس میں تھے اور حنان آج کام سے چھٹی لے کر اس کے پاس سکندر بلا آیا تھا۔
سکندر جو گلاسز پہنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا ایک دم اس کی بات پہ کندھے اچکا کر بولا، ہوں گے اس کے دشمن، مجھے کیا پتا، اچھا نہیں ہو گیا جان چھوٹ گئی اس وبالے جان سے، ایسی وبالے جان سے۔ اور کچھ اس حدید عالم کی بھی عقل ٹھکانے میں آئی۔ حنان نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر فرسٹریشن سے اسے دیکھا۔ تو کچھ تو لحاظ کر، باپ ہے وہ تیرا، یہ مت بھول۔ میں 13 سال پہلے ہی بھول چکا تھا حنان، تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو مصروف پا کر اس سے پوچھنے لگا۔ ایک بچے کا کیس آیا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، سوچ رہا ہوں یہ کیس حداد کو دے دوں۔ جب سے تم نے حداد بھائی کو ہائر کیا ہے تب سے تم نے بہت سے کیسز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ابے اپنے اس گنڈا گردی میں اتنا پھنسا ہوا ہوں کہ اور کام کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، اوپر سے ان فائٹرز کی پیمنٹس بھی کرنی ہے۔ ایک تمہاری وجہ سے مجھے اپنی روزی روٹی پہ لات مارنی پڑ رہی ہے۔ رشیا والوں سے کب جان چھڑائے گا؟ ڈونٹ، میں اب تیری کوئی بکواس نہیں سننے والا، میں پہلے ہی بہت سی چیزیں چھوڑ چکا ہوں، یہ مجھ سے چھوڑنے کو نہ کہیں۔ وہ ہنوز مصروف انداز میں اس سے بولا، جب تو نے وہاں جانا نہیں ہے تو پھر واسطہ رکھنے کا فائدہ؟ دفع کر تو بھائی ٹھیک ہے، ایک تو کاپو والے کام سے مجھے شروع سے ہی نفرت تھی۔ فائدہ ہے مجھے، وہاں کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں سے اس چیز کی بنیاد شروع کی تھی، اب تم کہہ رہے ہو وہاں سے سارے تعلقات واسطے ختم کر دوں۔ اگر چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، میری بیوی اور بھانجی محفوظ رہے، میرا کام چلتا رہے، تو مجھے تعلق ختم کرنے کو نہ کہو۔ وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک تھا، اصل طاقت تو اسے روس کی وجہ سے ملی تھی، ان سے جان چھڑائی تو سمجھو سارے کام خراب۔ اس نے لیپ ٹاپ گھما کر حنان کو دیا۔ حداد کو کال کرو اور کہو کہ یہ کیس سالو کرے، اور ہاں فوٹیج ہے تمہارے پاس؟ حنان لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا، ایک دم حیرت سے سکندر کو دیکھتے ہوئے بولا، کون سی فوٹیج؟ تمہیں پتا ہے میں کس فوٹیج کی بات کر رہا ہوں؟ کیا کرو گے اس فوٹیج کا تم نے کہا تھا وہ بس ریکارڈ کے لیے ہے۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے سینڈ کرو، تم تب تک اسے کال کرو، رے ناشتہ بنا رہی ہے، ٹیبل پہ آ جانا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی اینک اتار کر اٹھ پڑا۔ حنان نے اسے دیکھا، پھر انفارمیشن پڑھ کر اس نے حداد کو کال ملائی۔ سوری، وہ کسی سے میٹنگ تھی میری، اسی لیے دیر ہو گئی، بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ ضرور شرینہ سے ملنے گئے ہوں گے، بریکٹ شرینہ باجی سے اب وہ شرینہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک تھا، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے باہر کے نظارے میں گم ہو گئی۔ ڈونٹ ٹیل می، میری اتنی محنت کروانے پہ تم نے پیپر بس ٹھیک کیا ہے۔ اب جیسا پیپر تھا اس میں تو دعا کریں کہ میں بس پاس ہو جاؤں۔ اللہ میرے، اتنا مشکل تھا کہ کچھ لمحے تو میں بس پیپر کو ایسے گھورنے لگی دل کیا پھاڑ کر۔ ان سی آئی والوں کے منہ پہ مار دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی محنت اور پریکٹس کا کیا فائدہ تھا جب پیپر ہی اپنی مرضی کا آنا تھا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ شروع ہو گئی۔ بختاور تھی، چپکے سے رہتی۔ حداد نے اسے دیکھا، پھر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا، یعنی کہ میں نے اپنے 12 گھنٹے برباد کیے۔ اس کے برباد کہنے پہ بختاور کو مزید غصہ چڑھا۔ شرینہ سے ملنے کے لیے تو ایک منٹ کے لیے تڑپیں گے، ظاہر ہے میرے ساتھ بیتے 12 گھنٹے انہیں فضول ہی لگیں گے۔ وہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ اسے دکھ ہوا حداد نے آخر ایسا کیوں کہا۔ غصے میں وہ میوزک کا والیوم اونچا کر چکی تھی۔ بے خیالی گانا پوری گاڑی میں گونجنے لگا۔ حداد نے اسٹیئرنگ سے والیوم کم کیا، ادھر بختاور نے مزید اونچا کیا۔ دماغ خراب تو نہیں ہے؟ دماغ میں کیمیکل تو نہیں ڈال آئی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اب وہ غصے سے بولا، خود ہی میرے سر پہ کیمیکل ڈال کر مجھ سے پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے انداز میں بولتی صحیح اسپوائلڈ براٹ دکھائی دے رہی تھی۔ حداد اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے فون پہ میسج ہوا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو میسج پڑھ کر اس نے فوراً بریک پہ پاؤں رکھ کے گاڑی روکی۔ اس لڑکی کو فوراً اتارو ورنہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھو گے۔
What the hell؟ اس نے بخت کو کہتے ہوئے سنا۔ حداد تو بالکل فریز ہو کر رہ گیا۔ ایسی دھمکی تو اسے 14 سال پیچھے لے گئی تھی، جب بخت کی جگہ مشی موجود تھی اور وہ خود کیپٹن حداد عظیم۔ اس وقت کی فلم ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی۔ رمشا کا ڈرنا، اس کا بچ کے نکلنا، کریش، دھواں، شور، مشی کا رونا، پھر خاموشی، پھر اندھیرا۔ حداد؟ ڈاکٹر کیا ہوا؟ حداد ایک دم ہوش میں آیا تھا اور پریشانی سے دیکھتی وہ تیزی سے بولی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے میوزک تیز نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ سے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ حداد کے سفید چہرے کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں جیسے ڈر گئی تھی۔ حداد نے سٹیئرنگ کو دیکھا۔ ایک دم سے ایک بار پھر وہ منظر گھوما۔ اس نے وحشت سے سٹیئرنگ سے نگاہیں پھیری اور لمبی لمبی سانسیں لی۔ بختاور نے اپنے بیگ سے بوتل نکال کر حداد کو دینا چاہی، مگر حداد نے بوتل کو پرے ہٹایا۔ حداد؟ اس نے پھر بیک مرر میں دیکھا۔ ایک سلور سیوک اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ خود بھی رک چکی تھی۔ ایسے منظر بڑے جانے پہچانے سے تھے اور وہ جانتا تھا یہ اسے میسج کرنے والا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بھگائی۔ اس نے دیکھا اس کی توقع کے عین مطابق سلور سیوک اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ماموں، امی، بابا، رمشا کی ڈری سہمی آوازیں اسے ہانٹ کر رہی تھی اور اس وقت تو اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھی، مگر وہ اس بار یہ غلطی نہیں کرے گا۔ وہ بخت کی زندگی خراب نہیں کرے گا۔ وہ اس دن کو پھر سے نہیں دہرائے گا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ آپ گاڑی اتنی تیز کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے تو ڈر کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سیٹ بیلٹ پہننے کے باوجود وہ حداد کی ریش ڈرائیونگ سے خود کو خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ حداد ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اپنا سر نیچے کر لو بخت، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے سائیڈ مرر میں دیکھنا چاہا، مگر سائیڈ مرر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ماما کے دشمن اس تک پہنچ چکے تھے۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا۔ دورینا، ذرا رمشا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر جانا۔ حنان ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تھا تو بڑی ہی سنجیدگی سے دورینا اور رمشا کو یہاں سے اٹھنے کو کہا تھا۔ سکندر جو ناشتہ شروع کر چکا تھا ایک دم چونک کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے حنان کی نظروں کو دیکھا، وہ سمجھ گیا۔ پتہ چل گیا الو کے پٹھے کو۔ کیوں حنان، سب ٹھیک ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ اب اس نے اونچی آواز میں کہا۔ رمشا اور دورینا ایک دم اچھل پڑی۔ آواز اپنی نیچے رکھو حنان، بیوی ہے تمہاری، غلام نہیں۔ سکندر اس سے زیادہ سخت لہجے میں بولا۔ داؤد؟ کیا بات ہے حنان بھائی، کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ رمشا پلیز، آپ اور دورینا ذرا اوپر جا سکتی ہیں؟ وہ اوپر نہیں جائے گی، تم نے جو بکنا ہے بعد میں بک دینا، چپ چاپ آؤ اور ناشتہ کرو۔ سکندر نے اتنی سی بات کہی اور حنان نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے کھینچ کر اٹھایا اور اس کے منہ پہ مکہ مارا۔ رمشا اور اینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ناشتہ تو میں تجھے کراؤں گا بیٹا۔ تو ہی تھا جس نے فاروق کو کڈنیپ کیا تھا، وہ بھی ہمر بریکٹ حداد کے ہاتھوں۔ کیوں شیرو کیوں؟ اس نے سکندر کی ناک پہ ایک بار پھر مکہ مارا۔ سکندر ذرا سا پیچھے ہوا۔ حنان؟ دورینا تو باقاعدہ چیخ کر اس کے پیچھے آئی۔ سکندر نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، بس ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ہنسا۔ حنان کو اس کے ہنسنے پہ مزید طیش آیا۔ دورینا نے حنان کا بازو پکڑ کر روکا تو حنان نے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دے کر مڑ کر اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم دور ہو جاؤ مجھ سے اس وقت، ورنہ اس کا غصہ تم پہ اتر جائے گا۔ ہاں، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو بڑا تو ہے نا؟ ابھی تجھے شوٹ کر کے کچرے میں پھینک دوں گا تو تیری ساری اوقات منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ رمشا کو سمجھ نہیں آئی حنان کو کیسے روکے، لیکن سکندر کوئی رد عمل نہیں دکھا رہا تھا، مطلب وہ چاہ رہا تھا کہ حنان اپنا غصہ نکال لے۔ اینا، چلتے ہیں، حنان بھائی سکندر سے ناراض ہیں، وہ دونوں اپنا مسئلہ ہینڈل کر لیں گے۔
سکندر نے کام بھی تو ایسا کیا ہے۔ اس نے سکندر کو تیز نظروں سے دیکھا۔ سکندر ایک بار پھر ہنسا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں حنان، میں سکندر بھائی ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں فاروق کو کڈنیپ کروں یا اس کو مار ڈالوں یہ تمہارا بزنس نہیں ہے۔ تیری میں اس نے دھاڑتے ہوئے سکندر پہ حملہ کیا۔ اب سکندر بھی پیچھے نہیں رہا۔ وہ دو دوست بھیڑیوں کی طرح لڑنے لگے۔ اب تو رمشا بھی پریشان ہو گئی۔ بھاگ کر وہ جاوید کو بلانے گئی۔ دورینا کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ بیچاری کو سمجھ نہیں آئی دونوں جگری دوست اس طرح وحشی جانوروں کی طرح کیوں لڑ رہے تھے۔ اسے کیا پتا تھا، ان دونوں کا روز کا تھا۔ حنان سکندر کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، کمینے، اگر تیری وجہ سے ہمر کو کچھ ہوا تو تیری لاش کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا، پھر چیل کوے کو کھلا کر تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اسی پل سکندر نے گھٹنا اٹھا کر اس کے پیٹ پہ مارا۔ حنان سی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ ہمر تیرا ماما لگتا ہے، اور کہا نا میری مرضی، وہ میرے لیے کام کرتا ہے، میں جو چاہے اسے حکم دوں، تمہارا بزنس نہیں ہے۔ وہ ابا کی آواز میں داڑا۔ کاپو والا روپ وہ رشیا میں چھوڑ کر آ جاتا تھا، وہ ایسا ہی تھا، جیسا دیس ویسا بیس۔ ہاں، وہ میرا ماما لگتا ہے، اور وہ تیرے لیے کام نہیں کرتا، تو نے اسے بلیک میل کیا تھا، وہ مجبور ہے تمہارے لیے کام کرنے پر، اور ایک دفعہ اسے پتہ لگ گیا کہ تو اسے استعمال کر رہا ہے، وہ تیری جان لے لے گا۔ سکندر نے حنان کی گردن پکڑی اور دیوار کے ساتھ لگائی۔ باہوں میں سکندر بھا، جب تک میں نہ چاہوں کوئی مجھ پہ ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتا ہے، سنا تم نے؟ ایک انگلی بھی نہیں۔ اسی لیے اب قابو میں آ جاؤ، ورنہ میرا قابو کرنے کا سٹائل تجھ سے ہضم نہیں ہو پائے گا۔ حنان ہنسا، اس کی ہنسی عجیب تھی۔ تجھے پتا ہے تیری سب سے بڑی کمزوری اس کے پاس ہے، اور تو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آنکھیں کھولو شیر داؤد اور فینٹیسی سے نکلو۔ اب سکندر کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کی کمزوری، بخت۔ حداد، آپ پلیز گاڑی مت روکیے گا، یہ میرے دشمن ہیں، میں جانتی ہوں یہ میرے ماما کو ٹارچر کرنے کے لیے مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ بخت کے تیزی سے کہنے پر حداد نے کچھ نہیں سنا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے رکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈیش بورڈ کھول کر رومال کے اندر چھپی ایک گن نکالی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود گن دیکھ کر بختاور کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم اپنا سر بالکل مت اٹھانا، میں تو کہتا ہوں اور جھک جاؤ۔ اور آپ، اگر انہوں نے آپ پر شوٹ کیا؟ وہ ذرا سے گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری جان کے آگے میری زندگی اتنی اہم نہیں ہے بخت۔ بختاور تو وہیں ساکت ہو گئی۔ حداد کہتے ہوئے کھڑکی کھول چکا تھا۔ ہاتھ باہر کر کے اس نے دیکھا وہ گاڑی اب اس کے بالکل قریب آ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کے ٹائر پہ شوٹ کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ گاڑی والا اس سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ اس نے سائڈ پہ کر کے حداد کی گاڑی کی ڈگی پہ شوٹ کیا۔ بختاور کے حلق میں آنسو پھنس کے رہ گئے۔ یا اللہ، حداد کو کچھ مت ہو، میرے ماما اور میری وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس وقت نیو سوسائٹی کے ایریا میں تھا۔ اس جگہ سے گزر کر وہ اپنے علاقے کی طرف آتے تھے، اور وہ لوگ اس کا شروع سے ہی پیچھا کر رہے تھے۔ حملہ بھی انہوں نے بڑا سوچ کے کیا تھا۔ ڈیم اٹ! حداد کی آنکھوں میں ایک بار پھر پرانے منظر لہرائے۔ اف، زندگی ایک انڈین سیریل ہی بن گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی کو آہستہ کیا۔ وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک دم حداد سے ذرا آگے نکل آئے۔ چیک میٹ! حداد مسکرا کر کہتے ہوئے اپنا بازو باہر نکال چکا تھا، اور اس نے گولی دونوں پیچھے ٹائر پہ ماری اور گاڑی کو ریورس موڑ کر گاڑی زن سے بھگائی۔ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ یاد کر چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے ان کو تو بعد میں ہینڈل کر لے گا، ابھی اس کے ساتھ بختاور موجود تھی۔ وہ اس کی زندگی کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آج بختاور کی زندگی نے اس کے ماضی کے بھوت کو اکھاڑ کے باہر پھینکا تھا۔ وہ ایک لمحے بھی نہیں ڈگمگایا۔ وہ پرانا حداد عظیم نہیں رہا تھا۔ گاڑی اپنے ٹاؤن کی طرف لا کر اس نے ایک شاپ کے سامنے گاڑی روکی۔ بختاور سانس روکے ابھی تک نیچے جھکی ہوئی تھی۔ حداد کو ایسے جھکا ڈرا سہما دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ لوگ اب اس طرف نہیں آئے تھے۔
बख्तावर सीधी हो जाओ, अब हम खतरे से बाहर हैं। बख्तावर, उसने ना चाहते हुए भी बख्तावर के कंधे पे हाथ रखकर उसे झंझोड़ा। बख्तावर एकदम उठी और बिना सोचे समझे उसके बाजू पे सर रखकर रोना शुरू हो गई। अदाद, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं इस खतरे से बड़ी जिंदगी में नहीं रहना चाहती। प्लीज अदाद, मेरे मामा को कहें, उन्हें समझाएं कि ये मुल्क छोड़ दें। ये मुल्क हम सब के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। वो हम सबको तो भेज देंगे लेकिन खुद ये मुल्क नहीं छोड़ेंगे। अदाद पता नहीं क्यों वो सारी बात मान जाते हैं, ये बात क्यों नहीं मानते। अब देखिए ना, आपकी भी जान खतरे में डाल दी। अगर आपको जरा सा भी कुछ हो जाता तो मैं मामा को कभी माफ ना करती। आप प्लीज उन्हें समझाएं, ये आप ही की जिंदगी का सवाल है। वो होश में नहीं थी। जब वो डर जाती थी तो ऐसे ही रद्द अमल दिखाती थी। हदाद उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करना चाहता था, मगर वही बात, वो ये काम नहीं कर सकता था। उसने बख्तावर को सीधा किया और टिश्यू बॉक्स उठाकर उसमें से टिश्यू निकाले और उससे उसके आंसू साफ किए। रोकर तुम मेरा और अपना ही वक्त बर्बाद करोगी लड़की। जब किसी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना वक्त, तो वो मुश्किल वक्त आपके रोने, चिल्लाने और पैर रगड़ने से बिल्कुल नहीं जाएगा। वो अपने वक्त पर जाएगा। और आपका पीछा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपका पीछा छोड़े। आप चाहे चांद पर भी चले जाओ, बुरा वक्त किसी ऑक्टोपस की तरह आपको अपनी जकड़ में ले लेता है और अपना असर छोड़कर ही वो आपकी जान छोड़ता है। मगर रोजाना के हार्ट अटैक से भी तो बचा जा सकता है। आए दिन कोई नई मुसीबत आ टपकती है। इंसान एक घड़ी भी सुकून से नहीं बैठ सकता। इसी का नाम जिंदगी है बख्तावर आलिम। इसी का नाम जिंदगी है बख्तावर आलिम। और मुसीबतें भी उन पर आती हैं जो उसको सहने के और डट कर मुकाबला करने के काबिल हों। हदाद खुद भी अपने लफ्जों पे हैरान हुए बगैर न रह सका था। अब मुंह साफ करो, मैं तुम्हें अंदर स्टोर लेकर जा रहा हूं। लोग इसी बात पे शोर न डालने लग जाएं कि मैं मलंग बाबे ने एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लिया है। मैं तो मुफ्त में नेकी करके मारा जाऊंगा। बख्तावर एकदम हंस पड़ी। बख्तावर की हंसी पे हदाद भी मुस्कुरा पड़ा। और हाँ, जो कुछ डालना हो डाल लेना, मैं नहीं रोकूंगा। और प्लीज कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। वो सब तो ठीक है, मगर ये जो गाड़ी पे गोलियां लगी हैं, इसका क्या करेंगे? तुमसे गाड़ी बाद में ठीक करवाऊंगा, अब उतरो फौरन से। वो उतर चुका था और बख्त ने गहरा सांस लेते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। यार, उसने मुझ पे हमला किया था, मैं कैसे सुकून से बैठ जाता। देखा था कि वो कैसे मुझसे बदतमीजी कर रहा था। रिमशा ने उसे देखा, फिर दोबारा किचन समेटने में मसरूफ हो गई। सिकंदर उसकी खामोशी से चिढ़ खा रहा था। एक तो हर बात पे ये लड़की उससे नाराज हो जाती है। पता नहीं आखिर इसका मसला क्या है। फारूक को मैंने इसलिए किडनैप किया रे, क्योंकि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा था। उसको सबक सिखाना था, बस मैंने कुछ भी उसके साथ नहीं किया। आप उन्हें टॉर्चर करने से ज्यादा दूसरे को टॉर्चर करते हैं सिकंदर। मुझे और फारूक को बेशक कुछ नहीं कह रहे होंगे, मगर उनका क्या जो उनके पीछे तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। अनीका ने आप पर भरोसा करके कहा कि उसके भाई को ढूंढें। वो रो रही थी सिकंदर। आपको उसके रोने पे भी जरा तरस नहीं आया? आपको दूसरों का सुकून बर्बाद करके आखिर क्यों सुकून मिलता है? वो दिल की कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। आज उसका अच्छा होना सिकंदर को बेहद बुरा लग रहा था। वाह, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की लोगों को इजाजत है। मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने की, उसे टॉर्चर करने की और उसे मारने की लोगों को इजाजत है। अगर मैं वही सबक उन्हें सिखाऊं तो मैं जालिम हो गया। ठीक है, मैं जालिम ही हूं। अगर अपनी फैमिली की हिफाजत करना जुल्म के जुमरे में आता है तो मैं जालिम ही खुशी खुशी मरूंगा। उल्टे दिमाग का आदमी उल्टी बातें करेगा। ठीक है, बने रहें जालिम, अपनी मर्जी के मालिक जो ठहरे। ये आप दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए हैं। अब क्या किया है मामा आपने? बख्त की आवाज सुनकर वो मुड़े, फिर बख्तावर को देखकर ना सिर्फ सिकंदर उसकी तरफ भागा, बल्कि रिमशा भी बच्चों जैसी खुशी लिए बख्त की तरफ बढ़ी, जैसे वो उन दोनों की बेटी हो। वो दोनों के लिए किसी बेटी से कम थोड़ी थी। बख्तावर इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। एक तरफ सिकंदर ने उसे अपने साथ लगाया, दूसरी तरफ रिमशा ने, और दोनों ने ही उसे जोर से भींचा। दोनों तो जैसे अपनी लड़ाई भूल ही गए थे। थैंक गॉड मेरी रेफरी आई है, अब सबक सिखाएगी अपने मामा को।
رمشا بختاور کے سر پہ پیار کرتی بولی۔ سکندر نے اسے گھورا اور بختاور کو اپنی طرف کھینچا۔ جی نہیں، میری بیٹی آئی ہے، وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں کہے گی، کیوں بچے؟ مجھے لگا یہاں میں ٹرمپل ہوں گی، مگر یہاں تو آپ ہی ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ بختاور شرارت سے رمشا کو دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے ظالم کہا بخت، پیار کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، سکندر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بیچارگی سے کہا، اور کچھ لوگ ظالم کہلانے کے ہی قابل ہیں۔ رمشا کمر پہ ہاتھ رکھے اب سکندر کو گھورتے ہوئے بولی، تمہیں چھوڑا کس نے؟ سکندر بات بدلتے ہوئے بخت سے پوچھنے لگا۔ سپر ہیرو جیسن مومبا نے۔ ہیں؟ سکندر کی آواز اونچی ہو گئی۔ کون سپر ہیرو؟ توبہ ہے ماما، آپ کی شکل ایسے ہو گئی ہے جیسے مجھے کسی بھوت نے چھوڑا ہو۔ آپ ہی کے ماموں نے چھوڑا ہے۔ رمشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہانی ماموں؟ وہ آئے تھے یہاں؟ انہوں نے تمہیں چھوڑا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کے ساتھ دن سپینڈ کرنا تھا نا، میں نے پیپر دے کر آ گئی تو ماموں کو اندر۔ پھر وہ چپ کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماموں نہیں آ سکتے، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ یہاں ہیں۔ دکھ سے رمشا کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس کو اداس دیکھ کر سکندر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رمشا بولی، چلو اچھا کیا، آؤ دورینا اور حنان بھائی اوپر کمرے میں ہیں، اور دیکھنا تمہارے ماموں نے حنان بھائی کا کیا حال کیا ہے۔ وہ بخت کو لے کر چل پڑی۔ سکندر ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر ایک دم الرٹ ہو گیا۔ تمہاری کمزوری ان کے ہاتھوں میں ہے اور تم ان کے ساتھ گیم کھیل رہے ہو۔ حداد بھائی بختاور کو چھوڑتے ہیں۔ حداد بھائی بخت کے ساتھ ہے۔ حداد بھائی بخت کا خیال رکھ لیں گے شیرو۔ بختاور کی طرف سے کوئی بری خبر نہیں آئی جب سے وہ حداد بھائی کے انڈر پروٹیکشن آئی ہے۔ حداد بھائی آج کل بختاور کو ایگزامز کی تیاری کروا رہے ہیں۔ اف، یہ حداد بھائی اور بختاور بچوں کی طرح لڑتے ہیں، بالکل ٹام اینڈ جیری ہیں۔ سپر ہیرو جیسن مومبا نے مجھے چھوڑا۔ شٹ! سکندر نے ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ کہیں بختاور کو حداد سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، ماضی کو وہ ایک بار پھر سے نہیں دہرائے گا۔ وہ بخت کو صوفی نہیں بننے دے گا۔ What the hell I have done! سکندر خود سے بڑبڑایا۔ داؤد، مجھے عامر بھا سے شادی کرنی ہے، اور اب اسے پتا تھا آگے جا کر کیا ہوگا۔ ماما، مجھے حداد عظیم سے شادی کرنی ہے۔ سکندر اندر کمرے میں آیا۔ سب جو اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ پھر بختاور، حنان اور دورینا کے ساتھ پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ شاید اپنے پیپر کا بتا رہی تھی۔ حنان نے اسے ایک نظر غصے سے دیکھنا چاہا تھا، لیکن شیرو کے تاثرات کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ شیرو کے تاثرات ایسے تب ہوتے تھے جب وہ صوفی کو سوچتا تھا یا پینک اٹیک سے پہلے اس کا حال ہوتا تھا۔ کہیں یہ پھر سے تو نہیں اپسیٹ ہو گیا؟ گلا کھنکار کر اس نے آگے بڑھتے ہوئے سکندر کو اور بخت کے ساتھ بیٹھی رمشا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رمشا، آپ سکندر کو ذرا اوپر پول ایریا میں لے جائیں گی اور روف کا شیڈ ہٹوا دیجیے گا۔ سکندر نے ماتھے پہ بل لیے اسے دیکھا، پھر رمشا کو جو سر ہلاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اٹھ پڑی۔ وہ سمجھی حنان بھائی ابھی سکندر سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سکندر نے مارا بھی تو بہت زور سے تھا۔ سکندر کے چہرے پہ تو لوگوں کے مارنے کے بہت سے نشان ہی بن چکے تھے۔ پہلے سسر نے بہت زور سے مارا تھا، اس کے بعد حنان نے، اب پتہ نہیں کس کی باری تھی۔ سکندر اوپر چلے، آپ سے بات کرنی ہے میں نے۔ رمشا نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ سکندر نے بخت کو دیکھا جو کن اکھیوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بخت کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں کسی اور کا عکس اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ بخت کی ماں ہی تو تھا، وہ ماں جو دیتی تو سونے کا نوالا تھی اور رکھتی تھی چیل کی نظر۔ ہاں، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ سکندر بخت کو دیکھتے ہوئے مڑ کر چل پڑا۔ آپ کو سکندر بھائی کو ایسے بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ دورینا کی بات پہ حنان نے بے پرواہی سے سر جھٹکا، مطلب صاف تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمشا اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ اوپر کی طرف بڑھا۔ رمشا نے بھی اسے سنانا بہتر نہیں سمجھا۔ اس کے موڈ سے وہ سمجھ گئی تھی وہ اسے بھی نہیں بخشے گا۔ اتنا تو وہ جان لیتی تھی سکندر کو۔
سکندر پول ایریا کا ڈور سلائڈ کر کے داخل ہوا۔ رمشا نے اس دروازے کو بند کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سکندر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ جوتے جرابیں اتار کر اس نے فون اور گھڑی سامنے جا کر ٹیبل پہ رکھی، پھر بنا سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگائی۔ رمشا ایک دم گہرا سانس لینے پہ مجبور ہو گئی۔ اس کا ٹھنڈا ہونا ضروری تھا۔ ٹھیک ہی کیا۔ چلتے ہوئے خاموشی سے وہ سامنے پول چیئر پہ ہی بیٹھ گئی اور سکندر کو تیراکی کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وقت اس دفعہ کچھ بدلی سی لگ رہی ہے؟ سکندر نے رک کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ویسی کی ویسی لگی، تمہیں کیا مختلف لگا؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے تیر کر اس کے سامنے آیا۔ پتہ نہیں لیکن کچھ انوکھا مجھے محسوس ہوا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے میں چوکس ہو جاتی، مگر دل بار بار کہہ رہا ہے کہ وقت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے۔ سکندر نے اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پول کے کونے پہ بازو رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، تو تمہیں یہ بدلاؤ اچھی نشانی کی علامت لگتا ہے یا بری کی؟ اس کے اندر کا موجود باپ اور ماں دونوں جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ علامت اچھی ہے یا بری۔ اب رمشا ایک دم چونک اٹھی۔ اس میں اچھا برا کہاں سے آ گیا سکندر؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہے، وہ اپنی بخت کے لیے پریشان ہے، مگر وہ بھا تھا، سکندر بھا۔ وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کر سکتا تھا اس وقت رمشا کے سامنے بھی نہیں، کیونکہ رمشا کا اس میں بہت بڑا کنیکشن تھا۔ وہ آگے جا کر اس کی کمزوری کا استعمال بھی کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ پریشان نہیں ہوں، تجسس کے مارے پوچھ رہا ہوں۔ خیر یہی کہنا تھا تم نے؟ اس نے سوئمنگ جاری رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ فاروق کو کب چھوڑیں گے؟ سکندر اس کی بات پہ رکا نہیں، بس تیز لہجے میں بولا، بہت شوق ہے اپنے شوہر کو اندر کرنے کا، تو ویسے ہی جمالی کو کال کر کے اندر کروا دو کہ میں نے تمہیں بھی اغوا کیا تھا۔ رمشا نے ہاتھوں کی مٹھی لبوں پہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر شیڈ کا بٹن دبایا۔ اوپر روف کا شیڈ آہستہ سے پیچھے ہونے لگا۔ آج لاہور کا موسم بڑا زبردست تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دھوپ کا بھی کچھ دنوں کوئی امکان نہیں تھا۔ سکندر، میرے ماموں کو ایسے مت بلایا کریں، یہ بھی تو سوچیں وہ اینا کے ابو ہیں، وہی اینا جو آپ کی بہت عزت کرتی ہے، آپ کو اپنا بھائی کہتی ہے۔ میں جمالی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں اسے اپنا سمجھتا ہوں، تو اسی لیے اسے ایسے پکارتا ہوں۔ باقی تمہاری مرضی، میرے اخلاق پہ شک کرتی رہو۔ آپ کچھ زیادہ ہی گرمپی نہیں ہوئے؟ حنان بھائی نے کچھ غلط نہیں مارا تھا آپ کو؟ انہیں آپ کی فکر ہے، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو ان کا آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سکندر، آپ نے ویسے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ڈانٹ زور سے آج کے دن تو سکندر سمجھنے والا نہیں تھا۔ سکندر اب نکلنے کے لیے سٹیپس کی طرف بڑھا۔ رمشا نے اٹھ کر سامنے بڑے سے شیلف سے بڑا سا ٹاول لائی اور اسے دیا، جو خاموشی سے لے کر اپنا سر رگڑنے لگا۔ بڑی ہمدردی نہیں ہے تمہیں اس فاروق سے جو تمہیں دھمکی دیتا تھا، تمہارے شوہر کو برباد کرنے کی بے شمار پلاننگ کر رہا تھا؟ رمشا نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی۔ آپ میری محبت پہ شک ہی کرتے رہیے گا۔ میں فاروق کے لیے بالکل آپ سے نہیں لڑ رہی، بلکہ آپ کے لیے آپ سے لڑ رہی ہوں سکندر۔ دوسرا، انیکا آپ کی بہن ہے، اس نے آپ پر بھروسہ کر کے کہا کہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ لائیں۔ اس کو جان کر کتنا دکھ ہوگا کہ جس سے مدد مانگی وہی فریبی نکلا۔ آپ فاروق کو میرے لیے بخش دیں۔ سکندر نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ہنس پڑا۔ میں بار بار کیوں بھول جاتا ہوں کہ میری بیوی کو مدر ٹریسا بننے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، بس اس کی بولتی اور حرکتوں پہ ذرا قابو کر لوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو اب مسکرا رہا تھا۔ آئی سویئر چھوڑ دوں گا اسے۔ اب ملازمہ کو یہاں بلاؤ، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، پھر میں کھانا منگواتا ہوں۔ اوپر چھت پہ سب مل کے کھائیں گے، موسم اچھا ہے۔ اوکے؟ رمشا نے سر ہلایا۔ یہ نہیں سمجھے گا۔ سکندر نے اس کے سر پہ پیار کیا اور چل پڑا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟
جمال عظیم کے کہنے پر حداد جو چائے کے کپ کو پکڑے اسے گھور رہا تھا ایک دم چونک پڑا۔ جمال عظیم اب گھر آ چکے تھے اور پہلے سے کافی بہتر تھے، مگر ابھی بھی بیڈ ریسٹ پر تھے۔ حداد کی امی کا فون آیا تھا، وہ چاہتی تھی وہ گھر آئے۔ اس کی آپی آئی ہوئی تھی۔ حداد کو خوشی ہوئی تھی کہ آپی بھی آئی ہیں، مگر وہ رؤف صاحب کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا تھا۔ پر جب فون ہی رمشا کے ابو کا آیا تو وہ ہاں کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کافی بدلے ہوئے معلوم ہوئے تھے۔ شاید انہوں نے حالات کو وقت پہ چھوڑ دیا تھا کہ وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہے۔ گھر آیا تو سب بڑی ہی خوشی اور پیار سے اس سے ملے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ حداد سے ناراض ہے۔ حداد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قسمت اس پہ ایک دم سے کیسے مہربان ہو گئی۔ مہربان کہاں ہوئی تھی ابھی؟ رمشا کی جھلک آنکھوں کے سامنے لہراتی تو اس کا پرسکون دماغ تلخ ہو جاتا۔ جمال عظیم اس وقت سو رہے تھے۔ اب جب وہ جانے والا تھا کہ وہ بعد میں ان سے مل آئے گا تو بھابھی نے بتایا کہ وہ اٹھ گئے ہیں اور اکیلے ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اب ان کے کمرے میں تھا، چائے کا کپ پکڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جمال عظیم کی آنکھیں بڑی نرمی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے کیا ہونا ہے بھیا، ٹھیک تو ہوں، سب سے بڑھ کر زندہ ہوں۔ زندہ ہوں پہ اس نے خاصا زور دیا تھا، جیسے اسے اپنی زندہ ہونے کی خوشی نہیں تھی۔ زندگی میں آ کر اس نے آخر کیا بھی کیا تھا؟ اچھا کیا تم آئے، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا میں، بلکہ کال بھی کرنے والا تھا، پھر پتہ نہیں جیسے ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر بات جاری کی۔ آتے رہا کرو، امی بہت خوش ہوتی ہیں، انہیں سب سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ 2 دن چھوڑ کر ان کو اپنی شکل دکھا دیا کرو۔ وہ جانتے تھے اسے رکنے کا کہیں گے تو وہ نہیں رکے گا، اسی لیے یہی کہنا مناسب سمجھا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بھیا۔ حداد نے ٹھنڈی چائے ساتھ ہی موجود ٹیبل پہ رکھی۔ میں آپ لوگوں سے روزانہ ملنے آتا رہوں گا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے بھی لے کر جاؤں گا۔ گھر کے جو بھی کام ہیں وہ آپ مجھ سے کہیں، یہ سب میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ لوگ حکم کریں، درخواست نہیں۔ جمال عظیم ذرا سا مسکرائے، پھر دھیمی آواز میں بولے، زندگی کے 14 سال تمہیں احساس نہیں ہوا حداد؟ اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بات اسے بڑی ہی زور سے لگی تھی۔ ہاں، وہ 14 سال ایک بند کمرے میں ایک زندہ لاش بن کر زندگی گزار چکا تھا۔ ان 3 مہینے میں اسے کیا ہوا تھا کہ اسے اب احساس ہونے لگا تھا؟ وہ محسوس کرنے لگا تھا۔ محسوس کرنا زندگی اور زندہ ہونے کی علامت ہے، اور شاید اب وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ اداسی سے بھری تھی۔ کومے میں چلا گیا تھا نا بھیا، بس اب جاگ گیا ہوں، اب سب کچھ یاد آنے لگا ہے، اب سب کچھ محسوس ہونے لگا ہے، خیال آنے لگا، شرمندگی ہونے لگی ہے، تکلیف ہونے لگی ہے، کچھ حد تک خوشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوشی کے نام پہ نہ جانے وہ ہیئر کیچ میں مقید موٹی آنکھوں والی چڑیل کیوں نظروں کے سامنے لہرائی تھی۔ اس کی کالی آنکھ سفید آنکھ سے زیادہ چمک رہی تھی۔ جمال عظیم اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مسکرائے۔ مجھے حنان پہ فخر ہے، جو کام ہم نہ کر سکے اس نے کر کے دکھایا، خوش رہو۔ اب یہاں رہو گے یا ابھی بھی ناراض ہو ہم سے؟ حداد نے چونک کر ان کی بات سنی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی لمبی گھنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ ابھی نہیں بھیا، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، اور آپ سے کہا تھا جب تک رمشا کو واپس نہ لے آؤں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ جمال عظیم بالکل چپ ہو کر رہ گئے۔ اب بھول جاؤ اسے حداد، اسے اللہ کے حوالے کر دو اور واپس آ جاؤ۔ حداد نے انہیں دیکھا، پھر ٹانگ اپنی دوسرے گھٹنے پہ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ بھول سکتے ہیں بھیا، مگر میں مشی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ میری بھانجی ہے، مجھے ابھی بھی اتنی عزیز ہے جتنی کہ 14 سال پہلے تھی۔ مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ ذرا زیادہ سخت ہو گیا تھا، مگر اسے جمال عظیم کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ جتنی ان کی مضبوط شخصیت تھی، بات اتنی ہی بے بسی والی کی تھی۔ حداد جو 3 مہینے میں نہ مل سکی وہ اب کہاں ملے گی؟ مل جاتے ہیں بھیا، اگر لگن سچی اور ارادے مضبوط ہو تو۔ خیر آپ آرام کریں، اپنا خیال رکھیے گا، میں آتا رہوں گا۔ مضبوطی سے کہہ کر وہ اٹھ پڑا۔ جمال عظیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور ذرا حلیہ تو درست کر لو، میرے سے بھی بڑے لگ رہے ہو۔
حداد ذرا سا مسکرایا، پھر سر کو ہولے سے خم دیتا چل پڑا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا شرینہ اسے کال کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر حداد نے فون اٹھا لیا کہ کوئی ضروری کام ہی ہوگا۔ رسمی سلام دعا کے بعد گھبرائی ہوئی شرینہ نے ایک دم حداد سے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم کل مل سکتے ہیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ حداد کو لگا وہ پیشن کے حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ جی ضرور، مگر کل تو اگر آپ مصروف ہیں تو ہم پرسوں بھی مل سکتے ہیں یا جب آپ فری ہوں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں کل رات کو آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتا سامنے لگی اپنی فیملی فوٹو دیکھنے لگا۔ اوکے، نو پرابلم، آپ بے شک آرام سے بتا دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ اپنی پرانی تصویر کو دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر چل پڑا۔ حداد، مجھے فون ہی کر لیتے، پوچھ ہی لیتے میں کب تک آؤں گی۔ پاگل، وہ لگتے کیا ہیں تمہارے جو تمہیں فون کرتے؟ ہاں، لیب کا ہی پوچھ لیتے، آخری پریکٹیکل کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم بھی نہ وقت، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ویسے بھی تم نے رات کو واپس چلے جانا ہے، پوچھ لے گا۔ ضرور وہ شرینہ میڈم میں ہی گم ہوئے ہوں گے۔ بختاور۔ رمشا نے جب بختاور کا بازو پکڑ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تب جا کر بختاور چونک اٹھی۔ سر تپا اسے دیکھنے کے بعد رمشا بولی، کہاں گم ہو چندا، کب سے بلا رہی ہوں؟ سکندر حنان سے بات کرتے کرتے بختاور کو دیکھنے لگا۔ وہ سارے چھت پر ہی تھے اور ابھی انہوں نے کھانا کھا کر میٹھے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بختاور ایک دم خیالوں میں چلی گئی۔ وہ یہاں موجود ہو کر بھی یہاں نہیں تھی۔ سب سے زیادہ احساس بھی سکندر کو ہی ہوا تھا۔ ہاں بختاور، تمہیں ایک نیوز بتانی تھی، تمہاری تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اینا ٹانگیں دھیمے انداز میں ہلاتے ہوئے آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے بولی۔ اینا، ابھی تو یار کنفرم نہیں ہے اور تم ایویں خوشی سے پاگل ہو رہی ہو، رمشا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ویسے دادو کی پلاننگ سن کر تو خوب ہنسی آ رہی ہے۔ دادو کتنی چلاک ہیں، اللہ، جب میں انہیں ایکٹنگ کرتا ہوا دیکھوں تو میری ہنسی نہیں رکنے والی۔ رمشا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ خبردار تم نے انہیں کچھ کہا اور کوئی گڑبڑ کی، بلکہ تمہیں وہاں موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا اپی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں کی عجیب ترین باتیں سنتے ہی بختاور نے اپنی چپ توڑی تھی۔ تمہارے دشمن کی بھئی، اور کس کی؟ اب سکندر ایک دم الرٹ ہو گیا۔ وہ بخت کے تاثرات کو نوٹ کرنے لگا۔ میرا دشمن؟ کون؟ وہ ابھی بھی صحیح سے سمجھ نہ سکی۔ چاچو، اور کون؟ ہم سب ان کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب بختاور کو چاکلیٹ کیک نہ صرف حد سے زیادہ کڑوا لگا بلکہ حلق میں پھنستا ہوا بھی محسوس ہوا۔ بے اختیار کھانستے ہوئے اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ سکندر اندر سے بالکل فریز ہو گیا۔ نہیں، بختاور اس عمر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رمشا نے اس کے کندھے کو تھپکی دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اچھا، واو، ویسے کیوں آپ بیچاری لڑکی پہ ظلم کرنے والے ہیں؟ مجھے تو ڈر ہے وہ تو ان کو دیکھ کر ہی ڈر کر مر جائے گی، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سکندر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو کہاں گم ہو گیا؟ میں ضروری بات کر رہا ہوں، تو بیوی کو گھورنے لگا ہے؟ حنان نے اسے دوسری طرف دیکھتے ہوئے ٹوکا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ صوفی کی نشانی آخر کیا کر بیٹھی تھی۔ نہیں گھور رہا، تم بتاؤ، میں سن رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن نہیں موڑی۔ وہ دیکھ ادھر ہی رہا تھا۔ حنان نے سر تعصب سے ہلاتے ہوئے اپنی بات جاری کی۔ ظلم تو چاچو پر ہوگا، ایسے سیدھا کرواؤں گی نا انہیں اس لڑکی سے، دیکھنا تمہارا بھی بدلہ پورا کرواؤں گی۔ کیوں مشی؟ رمشا نے تعصب سے سر ہلا کر بختاور کو دیکھا جس کے تاثرات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ مگر آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ تو شادی اب نہیں کریں گے، انہیں اپنی منگیتر ہی نہیں بھولی، تو اب کیسے؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ ارے یار، منگنی ہوئی تھی مگر اتنی بھی کوئی پسند نہیں تھی کہ اس کے علاوہ کسی سے شادی نہ کرتے، بس خود کو ایک ناکام اور بیکار انسان تصور کرنے لگے تھے، اپنے آپ کو کسی کے لیے اس قابل نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے شادی نہیں کی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خیر، اب جو ہماری دادوں نے پلان کیا ہے اس سے تو وہ لائن پہ آئیں گی نا،
36 کے ہیں، اب شادی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ 40 کے بعد تو کوئی ان کو لڑکی دے گا ہی نہیں، کم سے کم کنواری تو ہرگز نہیں۔ بختاور سے اب مزید سننا مشکل ہو گیا۔ وہ بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے ساتھ شامل ہو کر اس معاملے میں ہنسی مذاق اور شگل لگانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ حداد کی شادی، یہ ٹاپک سننا اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ سب سے بڑھ کر اسے تکلیف کی ہو رہی تھی۔ شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں لڑکی بھی ہوگی، لڑکی ہوگی تو کم سے کم وہ نہیں ہوگی، وہ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ عمر کے فرق کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کا فرق تھا۔ اس فرق سے وہ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ سوچتے ہوئے اسے اچانک سے کسی عام لڑکیوں کی طرح رونا آنے لگا، اور وہ کسی کے سامنے اپنا دکھ نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی، مگر سکندر، وہ تو اس کے دل کا حال جان گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا اسے یہ باتیں کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں ذرا اپنا فون چارج کر آؤں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، بختاور آہستگی سے کہتے ہوئے اٹھ پڑی، جبکہ وہ دونوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ جاوید اسی پل آیا تھا اور بختاور کو تیزی سے آتے پا کر فوراً سائڈ پہ ہوا۔ بختاور نے انہیں دیکھا، پھر تیزی سے چلتی وہ نیچے کی طرف چل پڑی۔ سکندر کی نظریں ایک دم جاوید کی طرف گئی تھیں، جو اسی کے پاس آ رہا تھا۔ دماغ میں پتہ نہیں کیوں یہ بات سوجی تھی، اسے بختاور کو دکھی ہونے سے بچانا تھا، اسے بے وقوفی کرنے سے پہلے روکنا تھا۔ حنان، میرے ساتھ آفس چلو، اور جاوید تم بھی، سکندر کہتے ہوئے چل پڑا تھا، جبکہ حنان نے اسے اور جاوید کو حیرت سے دیکھا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے گیا۔ مجھے ایسے سب کے سامنے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، کسی کو شک ہو جاتا۔ شک کیوں ہوگا؟ سب تو مجھے بچی اور کاکی ہی سمجھتے ہیں، مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے وقت کیونکہ تمہیں حداد سے محبت ہے۔ اس کے اندر کی آواز نے اس کو 1 منٹ کے لیے فریز ہی کر دیا۔ محبت؟ حداد سے؟ محبت مجھے نہیں ہو سکتی۔ نہیں؟ تو پھر تمہیں رونا کیوں آ رہا تھا؟ بس اتنا زیادہ ٹارچر مت کرنا، اس کے اندر میرا ڈر اتنا پھیلا دو کہ جب اسے میں چھوڑوں تو وہ کبھی جرأت نہ کرے کہ میرا نام لے سکے۔ وہ جاوید سے کہتا حنان کی طرف مڑا جو اسے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا حنان، تھپڑ تک بھی نہیں مارا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو ڈراتا بھی پتہ ہے کیسے ہے، دوسرے کو ٹارچر دے کر، اور یہ دوسرے کون ہے یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جاوید نے سکندر کو دیکھا، پھر حنان کو۔ حنان نے گلا کھنکار کر کہا، کس کی شامت آئی ہے؟ سکندر نے آنکھیں گھمائیں اور جاوید کو دیکھا، جو سکندر کو دیکھ کر اجازت چاہ رہا تھا۔ سکندر نے سر اسبات میں ہلایا، وہ بات نکالنے سے پہلے اس سے اجازت بھی لیتا تھا۔ میم اور ان کی دوست سے کچھ لڑکوں نے بدتمیزی کی تھی تو انہیں سر اٹھوا کر یہاں لاہور لے آئے۔ واو، سکندر کی بدماشی اب کراچی میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ حنان طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ تم کبھی سمجھو گے نہیں کیونکہ تم اس عذاب سے نہیں گزرے، سکندر تیز لہجے میں بولا۔ سکندر، یہ بات مت کیا کرو پلیز، لیکن کسی کو سبق سکھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ حنان کرسی پہ سیدھے ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ کام ہے۔ بس جاوید، وہ جہانگیر کا مسئلہ روکا ہوا تھا، وہ اب مذاق اڑانے والا میسج بھیج رہا ہے، کہتا ہے میں نے کلب بھی بند کر دیا مگر اس کا مسئلہ حل نہ کر سکا، شادی کے بعد بلی بن چکا ہوں، اب بتاتا ہوں بلی منہ بھی بڑا زور سے نوچتی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ حنان بڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا، جاوید سر ہلا کر فائل ٹیبل سے لیتے ہوئے چل پڑا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔